अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गज़ा पर इसराइल की जारियत का सिलसिला जारी है। जो ज़मीनी ऑफेंसिव का आगाज़ किया है इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, वो जारी है। टैंकों के ज़रिए ख़ास तौर पर अंदर दाखिल होने का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो शेख रिजवान का जो इलाका है और वो मखाबरात का जो इलाका है, इन दो इलाकों के अंदर इसराइल की जानिब से अपने टैंक्स अंदर दाखिल किए गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस साथ इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर फ़ज़ाई बमबारी भी जारी है, जिसमें आम शहरियों की हलाकतें जारी हैं। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान जो हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, इसके नतीजे में भी तकरीबन 85 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। इनमें से तकरीबन 20 के करीब अफराद वो हैं जो कि इन फूड शेल्टर्स के इर्द गिर्द इसराइल की जारियत का निशाना बने हैं, जबकि खाना और ख़ुराक की कमी की वजह से जो अमवात हो रही है उनकी तादाद भी 3 हो गई है। तो ये मुसलसल इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, उनको भी इसराइल जो है वो मुसलसल हमले करके उनको मलियामेट कर रहा, बिल्कुल उनको रेबल्स बना रहा, जिसके अंदर दब कर भी बड़े पैमाने पर इसराइल के इस जारियत का निशाना बने हुए फ़लस्तीनी उसके अंदर दबे हुए हैं। जो कि अभी इसराइल के एक साबिक वज़ीर ने यह ऐलान भी किया था कि बल्कि वज़ीर दिफ़ा ने साबिक उन्होंने ये ऐलान किया था कि गज़ा के अंदर ये जो हम कहते हैं ना कि 64,000 65,000 के करीब लोग मरे हैं, तो उसने उसकी नफ़ी की थी। उन्होंने कहा था कि गज़ा में इसराइल के जो हमले हैं उसमें तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीनी है वो शहीद हो चुके हैं। और हम तो अपने इन व्लॉग्स में मुसलसल आपको आगाह करते जा रहे हैं कि इसराइल की जो फ़िगर्स हैं या गज़ा की जो वज़ारत सेहत की जो फ़िगर्स हैं वो हकीकी फ़िगर्स नहीं है। हलाकतें जो है वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, जिनमें ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इसराइल के इन हमलों का निशाना बनती है। इसराइल ने मुसलसल उन तमाम जगहों को निशाना बनाया है जहाँ पर इसराइल जो बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, क्योंकि उनको निशाना बनाने के बाद उनके मर्दों को फोर्स किया जाता है कि वो उनको लेकर ऐसी जगहों की तरफ धकेल ला जा सके कि वो गज़ा को खाली करे और आगे की तरफ चले जाए। तो ये इस स्ट्रेटजी के तहत भी गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। अभी सोमोट्रच ने एक बार फिर ये एतराफ़ किया है कि हम गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं और गज़ा में एक सियाती मुकाम बनाना चाहते हैं। इस हवाले से ट्रंप का भी उन्होंने हवाला दिया कि ट्रंप के साथ इस पर बातचीत भी चल रही है कि ये जो गज़ा होगा इसको जब हम तकसीम करेंगे तो इसकी तकसीम कैसे होगी अमेरिका और इसराइल के दरमियान, और किस तरीके से उसको आपस में बांटा जाएगा और किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। बहरहाल जो इजरायली वज़ारत दिफ़ा है उनका भी कहना है कि हम गज़ा के अंदर फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं, और इसमें वो ये कहते हैं कि इसराइल के जो फोर्सेस हैं वो तमाम तर जो गज़ा का इलाका है वो अपने तसर्रुफ़ में लेके आएंगे। उसमें जो अंडरग्राउंड टनल्स है उनके अंदर मौजूद जो हमास के जो रहनुमा है उनको भी निशाना बनाया जाएगा, जबकि हमास की जानिब से कहा गया है कि हम हर तरह से तैयार हैं और इसराइल को अब जो हम उसकी जारियत का जो जवाब हम देंगे तो वो दुनिया देखेगी। अभी गुज़श्ता दिनों जो गुज़श्ता रोज़ जो कार्रवाई की है हमास के जानबाजों ने, उसमें तकरीबन 4 इजरायली फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिसका इसराइल ने बाकायदा एतराफ़ भी किया है। अभी उर्दन और इसराइल के सरहद के करीब भी एक कार्रवाई हुई है जिसमें हमास के जंगजूओं ने इसराइली शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें 2 इसराइली शहरी वो भी हलाक हो चुके हैं। तो इस तरीके से इसराइल को जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है वो अभी से उनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। यानी अब 6 अफराद गुज़श्ता रोज़ से अब तक ये जो 24 घंटे हैं उस दौरान 6 इजरायली शहरी या उनके फ़ौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो जो उनके टैंक्स जो है वो उनके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अंदर एस्केलेट करते जाते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, प्रोसीड करते जाते हैं। तो ये जो हमास के जो ऑपरेटिव्स हैं, हमास के जो जंगजू है वो अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और एम्बुश करके उनको सही निशाना बनाकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अच्छा, जो सलामती कौंसल में जो इजला के करारदाद पेश की गई थी जिसमें पाकिस्तान ने भी वो करारदाद पेश करने में शामिल था, जिसमें गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था, अमेरिका ने एक बार फिर इस करारदाद को वीटो कर दिया। यानी अब तक
امریکہ نے چھٹی بار غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے جو قرارداد ہے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ 14 ممالک ہیں، ان تمام نے اس سے قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا، لیکن ایک امریکہ جس نے اس کے مخالفت میں ووٹ دے دیا اور یوں اس نے ویٹو کر دیا اس کو۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غزہ کے اندر یا غزہ میں جنگ بندی کا سب سے بڑا مخالف اس وقت کون ہے۔ اس وقت یہ جو ٹرمپ جو ہے وہ دعوے کرتا ہے کہ میں غزہ میں جنگ بند کرنا چاہتا ہوں، غزہ میں جلد امن آ جائے گا، تو در حقیقت امن آنا اگر ممکن ہوتا، اگر اس کے جو حرکتیں یہاں پر سلامتی کونسل کے اندر ٹھیک ہوتے، اقوام متحدہ کے اندر ٹھیک ہوتے، تو وہاں پر تو وہ ویٹو کرتا ہے جنگ بندی کے قرارداد کو، تو کیسے وہ یہ کہہ سکتا ہے، کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ غزہ کے اندر وہ جنگ بندی کرنے جا رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے جب تک کہ امریکہ اور اسرائیل کو کرارا جواب نہیں دیا جائے گا مسلم امہ کی جانب سے مل کر، تب تک یہ معاملہ حل ہونے کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں امریکہ کی جانب سے چھٹی بار اس قرارداد کو ویٹو کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جب برطانیہ کے دورے سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے جو پریس ٹاک کے ہے یا صحافیوں کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر برطانوی وزیر اعظم سے میں متفق نہیں ہوں۔ بتائیں، کلیئر ہو گیا کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ فلسطین ایک ریاست کے طور پر وجود میں آئے، لہٰذا انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں اس کے حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کے اسٹومر کے ساتھ متفق نہیں ہوں، اس کو ریاست نہیں بننا چاہیے۔ یہی مطالبہ اسرائیل کا بھی ہے، یہی مطالبہ جو ہے وہ امریکہ کا بھی ہے۔ دوسری طرف اب امریکہ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بڑی پیمانے پر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جو غزہ کے اندر جو جنگ کا سلسلہ، اس نے شہریت کا سلسلہ شروع کیا، وہ اس کو بند کرنا چاہیے اور فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ ابھی ڈیموکریٹس کے زیر قیادت امریکی سینٹ میں پہلی قرارداد، تاریخ میں پہلی بار یہ قرارداد پیش ہو گئی ہے جس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے امریکہ سے، امریکی گورنمنٹ سے، اور اسرائیلی بمباری کے بعد یہ جو وہاں پر صورتحال ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ قطر نے بھی اسرائیلی بمباری جو ہے اس کے خلاف ایک اعلان کیا ہے کہ وہ عالمی فوجداری عدالت سے رجوع وہ کر چکا ہے اور اس میں اس کو پروسیڈ کرے گا، اور اس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو وہاں سے سزا دلوائیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت اس نے صرف غزہ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، لبنان کے اوپر بھی اور یمن کے اوپر بھی، شام کے اوپر بھی وہ مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے جنوبی علاقوں کے اوپر بڑے پیمانے پر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو رہائشی علاقے ہیں ان کے اندر حزب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اب وہاں پر حزب اللہ کے ٹھکانے تھے یا نہیں تھے، لیکن عام رہائشی عمارتیں جو ہیں وہ نشانہ ضرور بنی ہیں اور بڑے پیمانے پر نشانہ بنے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ہلاکتیں بھی کافی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ شام اس کی طرف سے آ رہی ہے، یمن کی طرف سے، جس میں ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے تل ابیب کے اوپر ہائپرسونک فلسطین 2 میزائل کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ایلات کے جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا، اور ایک ڈرون جو ہے وہ ایک ہوٹل کے بالکل مین گیٹ سے جا کر ٹکرایا ہے اور وہاں پر کافی بڑی تباہی ہوئی ہے، وہاں پر نقصانات کی بھی اطلاعات ہے، لیکن اسرائیل اس کو چھپا رہا ہے۔ اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں ڈرونز کے ذریعے جا کر ایلات کے اس بندرگاہ کو، اس ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ اب حماس جو یمن کے جو انصار اللہ فورسز ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ریگولر بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ ہم ایلات کو نشانہ بنائیں گے اور ایلات کے اوپر ہمارے حملے رکیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور یہ جو یورپی ٹرائیکا ہے اس کے درمیان جو ٹریگر بیگ میکنزم کے حوالے سے ایک تصادم چل رہا تھا کافی دنوں سے، اس کا نتیجہ بھی آیا چاہتا ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ٹریگر میکنزم کو فعال کر دیا ہے ایران کے خلاف، اور آج جو ہے جمعے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ٹریگر بیگ میکنزم کو فعال کرنے کے حوالے سے اس پہ ووٹنگ ہوگی، اور اگر یہ ووٹنگ کامیاب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں تقریباً اس مہینے کے 27 تاریخ سے رات 27 تاریخ کو یعنی 27 ستمبر کو رات 8 بجے سے یہ جو ٹریگر بیگ میکنزم کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو قرارداد جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر فعال ہو جائیں گی۔ فرانس کے صدر میکرون نے اس حوالے سے کہا کہ ایرانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ایران کے خلاف جو سنیپ بیگ میکنزم ہے یا ٹریگر میکنزم ہے اس کو مکمل طور پر ایکٹیو کر دیا ہے۔ دوسری طرف
ایران نے پہلے ہی کہا ہوا کہ یہ جو ٹریگر بیک میکنزم ہے اس کو فعال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین آج کے بعد پھر ایران کے معاملات سے یورپی یونین کا کردار ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم این پی ٹی سے نکلیں گے، اور این پی ٹی سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو جس طریقے سے بھی چاہے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یورپی ٹرائکا کے جو غیر ذمہ دارانہ جو مطالبات ہیں اس کو ماننے کے لیے، غیر منطقی مطالبات ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عباس رغچی نے بھی کہا کہ میں نے ایک وائبل حل جو ہے وہ ان تینوں جو فریق ہیں یورپی ٹرائکا کے، ان کو میں نے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہ چاہتے نہیں ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے، لہٰذا وہ اپنے اس سے زیادتی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس زیادتی کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنی جو میزائل کیپیبلٹی ہے اس کو بہت زیادہ انہانس کیا ہے، ابھی ایک پراسرار میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کے پوری یورپین اور امریکن جو میڈیا کے اندر بڑا شور مچا ہوا ہے۔ یہ جو میزائل تجربے کیے گئے ہیں، اس میزائل کی حیت کے بارے میں، صنوعیت کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں ایران کی جانب سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کی ویژولز جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس ویژول کے نتیجے میں ہی وہ جو نظر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ حیران ہے کہ یہ آخر کس قسم کا میزائل ہوگا۔ اور اس میں ایران نے یہ جو تصاویر جاری ہوئے ہیں وہ بیرجن کا علاقہ ہے، گرگان ہے، سمنان ہے، اور جنوبی خراسان میں یہ میزائل کے تجربے جو کیے گئے تھے وہ دیکھے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایران کے جو گورنمنٹ ہے، ایران کی جو فورسز ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی ایسکلیشن کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس حوالے سے اسرائیل ہو یا امریکہ ہو وہ ہمارے میزائلوں کے زد میں ہے، اور خطے کے اندر جتنے بھی ان کے ٹھکانے موجود ہیں ان سب کو ہم نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپ کے اندر ڈیپ انسائڈ یورپ بھی ہم میزائل مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہمارے میزائلوں کے رینج میں پورا یورپ بھی ہے۔ اچھا، دوسری طرف شام جو ہے وہ اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ شام ایران کے خلاف استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک طرف شام کے جو صدر ہیں احمد الشرع، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو یہ جو معاملات ہے، ابھی جو ہمارا کشیدگی ہے وہ کوئی مستقل کشیدگی نہیں ہے، اگر ایران ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے تو ان کے درمیان مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو دوحہ میں کانفرنس ہوئی ہے سربراہان مملکت کی اسلامی، تو اس میں بھی ترکی اور سعودی عرب کی جانب سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ احمد الشرع اور ایرانی جو صدر ہیں ان کے دونوں کے درمیان کوئی ملاقات ہو سکے، لیکن ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے اس ملاقات کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ میں شرح کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ان کے ساتھ بات چیت کر سکوں، لیکن شرح کے اس وقت اسرائیل کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، امن معاہدے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس میں اسرائیل کی جانب سے شام کو کچھ مطالبات پیش کیے گئے ہیں، اور مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو ایئر سپیس دیا جائے ایران کے خلاف، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کچھ علاقے انہوں نے کہا کہ ان کو 3 زونز میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے بعد ان علاقوں کو جو ہے وہ نو فلائی زون کرا دیا جائے، تاکہ وہاں سے اسرائیل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جائے اور ایران کے اوپر حملہ کر سکے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ احمد الشرع کیا واقعی طور پر اسرائیل کے ان مطالبات کو مانتا ہے یا ان کو مسترد کر دیتا ہے، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال دوسری طرف اسرائیل کے ایک جو فوجی آفیسر ہے انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے شام کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نئے شام کو اپنے فوج بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اب اسرائیل نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ کی فوج جو ہوگی وہ جو ہے وہ کوئی ریگولر فوج نہیں ہوگی، بس تھوڑی سی ضرورت کے تھے جو آپ کی فوج ہے تو ہے، کوئی مستقل آپ اگر فوج بنائیں گے تو وہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ شام کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ کو کسی فوج کی ضرورت نہیں، اگر آپ فوج بنائیں گے تو وہ فوج مستقبل میں ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، لہٰذا اس فوج کو بنانے کی ہم آپ کو اجازت نہیں دے دیں گے۔ ذرا رخ کرتے ہیں افغانستان کی طرف، جہاں پر جو بگرام ایئر بیس ہے اس کے حوالے سے ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں یہ جو بگرام ایئر بیس ہے وہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے پتہ چلا ہے ذرائع کے مطابق کہ تقریباً مارچ سے ہی
ڈونلڈ ٹرمپ اور کے حکام کے درمیان، افغانستان کے حکام کے درمیان بات چیت چل رہی ہے بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے حوالے سے۔ ابھی انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بگرام ایئر بیس جو ہے وہ جس جگہ موجود ہے وہاں سے چائنا کے اندر جہاں پر میزائل اور بم بنتے ہیں، جوہری بم بنتے ہیں، وہ تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر اس کی وہ جو انسٹالیشنز ہے چائنا کے وہ موجود ہیں، لہٰذا ہم جو ہے بگرام ایئر بیس کو ہم حاصل کریں گے افغانستان سے واپس۔ تو اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا واقعی یہ جو افغانستان کے جو حکام ہیں وہ بگرام ایئر بیس کے حوالے کرتے یا نہیں کرتے۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔